बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिब ज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 20 जनवरी 2026 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिल आखिर नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया है। खित्ते में अपनी अहमियत को घटता देख के भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को राज़ी कर लिया और अब मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुआहिदे के बाद इंडिया का अड्डा बन गया है, फ़ौजी अड्डा बन गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी भी चली आ रही है, तिजारत बंद है। गुज़िश्ता रात दोनों सिक्योरिटी एहलकारों के माबैन जो है झड़प हुई है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फ़िज़ाई क्वाडकाप्टर इस्तेमाल करते हुए उनकी चौकी को तबाह कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन चीन के 16 कार्गो 56 घंटों में 16 कार्गो जहाज़ जो हैं, फ़ौजी जहाज़ जो हैं वो ईरान उतरे हैं। इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। इसकी तफसील नाज़रीन आपको देंगे। साथ ही अमेरिका के निशाने पे इस टाइम पे ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं। अब ख़बरें आ रही हैं कि वो रूपोश हो गए हैं, मतलब वो उनको एक महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से ये चैनल जो है चल रहा है। नाज़रीन डर था कि मुत्तहिदा अरब अमारात, चूँकि सऊदी अरब के और मुत्तहिदा अरब अमारात के इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो गए थे और पाकिस्तान ने उन इख्तिलाफ़ात के दौरान ही सऊदी अरब की सपोर्ट की थी। सऊदी अरब का नाज़रीन अगर थोड़ा सा पस मंज़र आप देखें तो हमारे सऊदी अरब के साथ और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान ने जो जनरल ज़िया के टाइम पे हमने दिफाई मुआहिदा किया था वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किया था। बाकी जब यमन की जंग बढ़ी तो उसमें पाकिस्तान ने सीधा कह दिया था कि हम सऊदी अरब के अंदर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जब ऐसे हमले होंगे यमन के साथ और दीगर तो उसमें हम नहीं होंगे। उस पे सऊदी अरब हमसे नाराज़ हो गया था और जब 5 अगस्त को 370 आर्टिकल मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो है वो भारत ने ख़त्म कर दिया, उस पे भी सऊदी अरब जो है वो खामोश रहा। बहरहाल वक्त गुज़रने के साथ जब कतर पे हमला हुआ तो सऊदी अरब को एहसास हुआ कि आगे मुश्किलात हो सकती हैं। अगर अमेरिका का इतना बेहतरीन पार्टनर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिका को देता है, अड्डे वहाँ पे अमेरिका के हैं, उसके बावजूद इजराइल ने बदमाशी करते हुए वहाँ पे हमला कर दिया, तो फिर हम गैर महफूज हैं। उन्होंने एक रास्ता देखा और पाकिस्तान चूँकि अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को हरा चुका था साल 2025 मई में एक महदूद जंग में, जो इंडिया उस जंग को तवील करना चाह रहा था और पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया अल्लाह की मदद से और अपने करीबी दोस्तों की मदद से। पाकिस्तान ने तैयारी बराबर कर रखी थी और दुश्मन के 8 फाइटर जेट को तबाह किया, 7 से 8। उसके बाद जो पाकिस्तान का एक मकाम जो पाकिस्तान की आर्मी और फ़िज़ाइया को मिला कि आप अपने से आप दुनिया में 9th नंबर पे आपकी फ़िज़ाइया और आर्मी हो और आप 4थे नंबर की फ़िज़ाइया और आर्मी को शिकस्त दे दें तो आप उसकी जगह कवर कर लेते हो। बाकी वो दुनिया में अगर 4थे नंबर पे है तो फ़ौजी साजो सामान, चूँकि बड़ा मुल्क है, 2400 फाइटर जेट हैं, पाकिस्तान के पास 1300 हैं। इस तरह टैंक और दीगर मिला के अगर आप देखें तो वो 4थे नंबर पे बनते हैं, दुनिया का बड़ा मुल्क है। और अगर आप कारकर्दगी पे देखें तो फिर 4था नंबर तो पाकिस्तान ने उनसे छीन लिया। उसके बाद पाकिस्तान उभर के सामने आया है और सऊदी अरब को अंदाज़ा हुआ कि इस्लामी ममालिक में अगर किसी के पास एटमी ताकत है तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान रिलायबल भी है, उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। सऊदी अरब तो उस पर ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि अवाम में भी जज्बा है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत, और सऊदी अरब जो है वो इस्लाम का एक किला है। उस बिना पे हमारा ये मुआहिदा जो है वो हमने कर लिया और अब तुर्की को बीच में शामिल कर रहे हैं और ये तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब का खैरियत तो अब चंद दिनों में सामने आ जाएगा, बल्कि अब हो सकता है कि 72 घंटे अहम है कि ऐलान कर दिया जाए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब, तुर्की जो है वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के उस एग्रीमेंट में शामिल हो गया
اور وہی جو نیٹو کے آرٹیکلز ہیں اس میں چند آرٹیکلز اٹھا کے تاکہ وہ مکمل طور پہ اس کو سہولت فراہم ہو. ترکی یہی چاہ رہا ہے اور دیگر بیچ میں ایک دو اسلامی ممالک کی انٹری جو ہے وہ ترکی چاہتا ہے تاکہ یہ اتحاد جو ہے وہ آگے جا کے مزید آگے بڑھے. مگر یہاں پہ ناظرین اس کی مخالفت میں پاکستان کی یہ بڑی کامیابی تھی، مگر پاکستان نے، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کچھ گین نہیں کیا، کچھ پاکستان نے، نام تو پاکستان کا بڑا بنا دنیا میں، مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی اہمیت برقرار ہوئی اس سے زیادہ بڑی، مگر پاکستان اس کو خارجہ سطح پہ تو ہم کامیاب رہے، ہماری خارجہ پالیسی تو کامیاب رہی، مگر ہم کچھ لے نہیں سکے. آج کل دنیا لینے دینے میں نام ہوتا ہے، اور پاکستان کے اگر معاشی حالت پاکستان کے اچھے ہوتے تو پھر یہ دیگر ممالک بھی پاکستان کی طرف راغب ہوتے. تو پاکستان نے سعودی عرب کے اس معاہدے میں کچھ بڑی ڈیل ہم کو سامنے نہیں آئی کہ 20 25 30 50 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو ملے ہو. دوسری طرف اس ڈیل کو چونکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مابین بھی جو یمن کے لے کے ان پہ سعودی عرب نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نکل جائیں، اور دونوں ممالک کے مابین جو تعلقات پہلے سے خراب چلے آ رہے تھے وہ فرنٹ پہ کھل کے سامنے آ گئی جب سعودی عرب نے دھمکی دی کہ 24 گھنٹے میں نکل جائے. خیر متحدہ عرب امارات 24 گھنٹے کے اندر، وہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، وہ وہاں سے نکل پڑا. اور ایس ٹی سی کو وہاں پہ پھر بعد ازاں ان کے نکلنے کے بعد یمن میں ایس ٹی سی جو ان کی تھی، صدرن ٹرانزیشنل کونسل، جو جسے متحدہ عرب امارات سپورٹ کر رہے تھے یمن میں، وہ ایک حصے پہ قابض تھی جو سعودی عرب کے بعد علاقوں کو بھی دعویٰ کر رہے تھے. اس پہ سعودی عرب نے پھر یلغار کر دیا اور حملہ کر دیا اور وہ پورا قبضہ ان سے لے لیا. صدرن ٹرانزیشنل کونسل کے جو سربراہ تھے وہ فرار ہو گئے، اور ابو ظبی میں جو ہے پھر وہ پائے گئے، وہاں پہ وہ پہنچ گئے. تب سعودی عرب کو لگا وہ تو ایک قطر کے بعد وہ جاگا ہے اور اس نے اپنی خاموشی توڑی اور وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں وہ اس ٹائم پہ سعودی عرب چودھری بن گیا دوبارہ. اس چودھری کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات، چونکہ پاکستان کا بھی اچھا دوست ہے اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں متحدہ عرب امارات سے، یہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کا جو ٹریول تھا انڈیا کا، جو بعد ازاں تقریباً 3.5 4 گھنٹے میں بدلا، اس میں 4 دفاعی معاہدے ہوئے، جس میں ایک دفاعی معاہدہ اس پہ زور دیا ہے انڈیا نے، اور متحدہ عرب امارات اس پہ راضی ہو گیا ہے. ساتھ جو اسپیس انڈسٹری ہے، خلائی صنعت، اس میں معاہدے ہوئے ہیں، انرجی سیکٹر میں ہوئے ہیں، اور مودی کی شہر گجرات کو ترقی دینے کے لیے وہاں پہ معاہدے ہوئے ہیں. سال 2022 سے لے کے سال 2025-26 تک 100 ارب ڈالر کی تجارت جو ہے اس کو بڑھا کے 200 ارب ڈالر پہ لے کے گئے ہیں. اور اس ٹائم پہ متحدہ عرب امارات سے دنیا کا سب سے بڑا ملک جو گیس لیتا ہے وہ بن گیا انڈیا، اور اپنی تجارت کو سال 2032 تک یہ 200 ارب ڈالر پہ لے کے جائیں گے. تو یہ ان کے معاہدے اور ساتھ دفاعی معاہدے پہ سائن ہونا، MOU سائن کر لیا ہے، مزید آگے ڈیٹیل اس کی آئیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی ایک اڈا، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اڈا بن گیا ہے. آپ دفاعی معاہدہ کرتے ہو تو پھر آپ کی فوج، جس طرح انقرہ میں اگر پاکستان کا معاہدہ ترکی بھی بیچ میں آتا ہے تو پھر انقرہ، اسلام آباد اور ریاض یہاں پہ ہیڈ آفس بنیں گے. اسی طرح متحدہ عرب امارات، جہاں پہ پہلے ہی انڈین کی اکثریت زیادہ ہے، 35% انڈینز جو ہے شہری جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں. پاکستان کی پرسنٹیج 15% ہے. اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں 10 سال پیچھے تو پاکستان کی پرسنٹیج 20% تھی اور انڈیا کی بھی 18-20% تھی. مگر چونکہ اب انڈین زیادہ آ رہے ہیں، ان کا ملک بھی بڑا ہے، 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے، تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ دبئی، متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں اس ٹائم پہ موجود ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑا خطرہ ہے نہیں. اگر خطرے اس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے خطرہ کیا ہے تو معاشی خطرہ ہے. آپ کا وہ دشمن جس کو آپ نے چھت کی ہے چند دنوں میں، تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ فضائیہ، دفاعی لحاظ سے، فضائیہ، آرمی و بحری، آپ اس لحاظ سے طاقتور ہو اپنے سے بڑے ملک سے، مگر وہ معاشی طور پہ بڑھ رہا ہے. اس کی معیشت ہم سے کافی بہتر ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے.
ان کا تو دفاعی بجٹ 78 ارب ڈالر ہے، جو سعودی عرب کا بھی 78 ارب ڈالر ہے، پاکستان کا 9 سے 10 ارب ڈالر ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات جو ہے وہ 25-30 ارب ڈالر، 15 سے 20 ارب ڈالر ان کے دفاعی بجٹ ان کا بھی ہے۔ تو پاکستان اس ٹائم پہ جو دیکھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پہ فائدہ نہیں ملا۔ میں بار بار اسی پہ زور دے رہا ہوں کہ اپنا تعلق ایک جگہ پہ، مگر آپ سعودیہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، سعودیہ کی حفاظت کر رہے ہو، سعودیہ کو ایک نیوکلیر ملک مل گیا ہے، ایک نیوکلیر طاقت جو ہے وہ اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ اس نے کر لیا ہے، اس کے بدلے میں کم از کم 30-35-40 ارب پاکستان میں آنے چاہیے تھے ڈالر۔ جس طرح انڈیا کیش کر رہا ہے متحدہ عرب امارات کو، اس طرح کا ہم نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ باقی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نہ آپس میں وہ جنگ کریں گے، یہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، بس ان کی معاشی وار ہے۔ اب جو ریاض ٹاور اور برج خلیفہ ہے اس کی لڑائی چل رہی ہے، تیل پہ وہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں، اور تیل بھی زیادہ تر اربوں ڈالر کا تیل جو ہے وہ بھارت کو دے رہے ہیں۔ تو دبئی کے اچھے تعلقات ہیں، اور متحدہ عرب امارات اس ٹائم پہ اپنے تجارتی حجم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت کتنی ہے اور انڈیا کے ساتھ کتنی ہے۔ اس طرح سعودی عرب کو دیکھ لیں، سعودی عرب کی بھی 50 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ گزشتہ 3-4 سال میں انڈیا کے ساتھ ہے۔ تو اب پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، فوجی قیادت ہے اور ہماری سویلین حکومت ہے، ان کو بات کرنی پڑے گی سعودی عرب سے کہ وہ پاکستان میں کم از کم نقد کی شکل میں، جس طرح انڈیا میں نقد کی شکل میں 25 سے 30 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات لگاتا ہے، اسی طرح کی 20-25 ارب ڈالر کی اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو 5 سے 10 ارب ڈالر ان کو نقد کرنا چاہیے سعودی عرب کو، تاکہ پاکستان کی معیشت بھی بوسٹ کرے اور آگے بڑھے۔ تو پاکستان وہاں پہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ناکام جا رہا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تو دوست جو ہے وہ کمنٹ میں نیچے کر رہے تھے، اور 1-2 صحافیوں نے مجھے فون کر کے بھی بتایا کہ یار وہ 1 گھنٹے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں۔ تو کل ہم نے ویڈیو کی ہے دفاعی معاہدے پہ، آج ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں کہ انڈیا کا اور متحدہ عرب امارات کا دفاعی جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ آج ساری خبریں یہی چل رہی ہیں۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان کے مابین کشیدگی چلی آ رہی ہے، مگر اس دوران پاکستان نے بلوچستان کے جو قلعہ سیف اللہ سیکٹر ہے وہاں پہ پاکستان فینسنگ، بلوچستان میں ناظرین ہماری جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے، ہمارا جو انڈیا کے ساتھ ہے وہ 3340 کلومیٹر ہے، وہ مکمل طور پہ دونوں طرف سے مینیج ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ہماری فینسنگ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ ساتھ یہاں پہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری فینسنگ ہے، جو بارڈر پہ فینسنگ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ 2017 میں ہم نے شروع کی، 2021-22 میں کمپلیٹ کی، مگر کچھ علاقے بلوچستان کے اب بھی ریمیننگ ہیں۔ آپ 2 سے 3%، پہلے یہ 10% تھا، ایسا ایسا اس میں کام ہو رہا ہے، تو 2 سے 3-5% اب بھی باقی ہے۔ پاکستان اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہا تھا، اور وہاں سے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز، طالبان نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کر دی۔ پاکستان نے اس کا مؤثر جواب دیا ہے، اور ان کا جو پاکستان پہ فائرنگ تھی ان کو پسپا کیسے کیا ہے کہ پاکستان نے بیچ میں کوڈ کاپٹر فضائی استعمال کیے ہیں، اور ان کی وہ چوکی ہے وہاں پہ ان کو تباہ کیا ہے، اور اس طرح طالبان جو ہے وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو فائرنگ پاکستان پہ کی گئی، اور افغانستان اسی طرح کرتا ہے ناظرین۔ اس پہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس فینسنگ کو کمپلیٹ کرنے پہ۔ ایک تو ہم دیر آئے درست آئے، 40-45 سال وہاں پہ جنگ رہی ہے، اور یہ ہماری فینسنگ کمپلیٹ تھی نہیں۔ اب ہم نے کمپلیٹ کی، اور جو تھوڑا بہت بچتا ہے اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کمپلیٹ کر لیں، مگر وہاں سے افغان طالبان جو ہے وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کرتے ہیں، اور پھر بعد ازاں جو ہے وہ بھاری ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے سیکیورٹی فورسز فائرنگ کرتے ہیں۔ تو فائرنگ انہوں نے کی ہے، بلا وجہ اشتعال فائرنگ کی ہے، بلا اشتعال فائرنگ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ کی ہے، مگر پھر بعد میں وہ ٹھہر نہ سکے اور وہاں سے پھر بھاگ نکلے۔ دونوں ممالک کے مابین کشیدگی ہے ناظرین، 3-3.5 ماہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ اب ایران میں جو چابہار بندرگاہ ہے، امریکہ کی پابندیوں کے ڈر سے اپنے پیسے چھوڑ کے دم دبا کے وہاں سے بھی انڈیا بھاگ گیا۔ تو جو افغانستان اس میں زیادہ سفر ہوا ہے کہ افغانستان زیادہ تجارت اس نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو چن لیا تھا، حالانکہ ان کا بارڈر بھی نہیں لگتا۔ پہلے وہ چابہار آئے گا، اس کے بعد ایران آنے کے بعد پھر افغانستان آئے گا، اور وہ تجارت اس سے کرنے میں خوش ہے۔
مگر ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ 72% جب آپ کی تجارت ایک ملک کے ساتھ ہو اور آپ لینڈ لاک ہو, آپ کا کوئی اوشن نہ ہو, اور اس سائڈ پہ وسطی ایشیا ممالک جو ہیں وہ بھی لینڈ لاک ہوں, جو چائنا بڑی طاقت ہے, سنکیانگ کا بارڈر انہوں نے آپ کے لیے بند کیا ہوا ہے, تو ایک ایران بچتا ہے اور ایک پاکستان بچتا ہے. تو اب ایسے میں ڈائریکٹلی پاکستان کو ایک دھمکی دینے کے لیے آپ بھارت چلے گئے ہو کہ ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں, وہاں تجارت کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کا حشر بھی یہی ہے. اب ان کو مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ افغانستان چاروں اطراف سے گھر چکا ہے. بھارت نے چابہار سے جانے کے بعد ان کی تجارت صفر ہوئی ہے. اب ایران پہ اتنی پابندیاں کہ آگے جا کے جو انشورنس کے ڈاکومنٹ ہیں ان میں مسئلہ ہے, کرنسی ایکسچینج میں مسئلہ ہے, دونوں ممالک پہ پابندیاں ہیں. افغانستان کو تو کسی نے ریکگنائز بھی نہیں کیا, تو ان کے لیے آگے جا کے مسائل ہوں گے. پاکستان کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, چاہے آج آتے ہیں, 2 سال بعد آتے ہیں, 2 مہینے بعد آتے ہیں, 5 مہینے بعد آتے ہیں. مگر خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ انہوں نے پاکستان سے رابطے شروع کر دیے اور پاکستان نے بھی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں بارڈر کو کھولنے کے لیے. ناظرین, چین کے 16 کارگو کی خبریں آ رہی ہیں کہ 56 گھنٹوں میں چین کے 16 فوجی جہاز جو ہیں, جو کارگوز ہیں, وہ 56 گھنٹوں میں 16 پہنچے ہیں. یہ خبریں آج پورا دن سوشل میڈیا پہ ایران کی, زیادہ تر ایران سے, چائنا سے اور مختلف یورپی ممالک جو ہیں اس کو شیئر کرتے آ رہے ہیں. اب ناظرین 56 گھنٹوں میں 16, آپ اندازہ لگائیں. چین ایک تو نہیں چاہے گا کہ کسی بھی طور پہ ایران جو ہے وہ وہاں پہ تبدیلی امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے آئے, بلکہ چین نے جو پابندیاں تھیں امریکہ نے لگائی ہیں کہ ان سے کوئی تیل نہیں خریدے گا, ٹیرف جو لگایا انہوں نے اس ٹیرف کو ہوا میں اڑا دیا ہے, اور چین نے مزید تیل ان سے جو ہے وہ مزید ایگریمنٹ کر کے وہ زیادہ خریدنا شروع کر دیا. بھارت امریکی ٹیرف کے سامنے ٹھہر نہیں سکا اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. جس طرح پاکستان زرداری کی گورنمنٹ میں 2007 میں جو ہم نے معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ, اسی سے ہمارے تعلقات زیادہ خراب ہوئے ہیں, اور وہ پائپ لائن کمپلیٹ بھی اس سائٹ سے ہو گئی, مگر ہم نے امریکی پابندیوں کے باعث جو ہے اس میں قدم نہیں رکھا, اور اس سے ایران ہم سے جو ہے وہ خفا ہے. اسی طرح انڈیا میں آدھے چھوڑ کے, انڈیا جو ہے وہ درمیان میں یہ سارے معاملات چھوڑ کے ایران سے نکلنا چاہ رہا ہے. اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران پہ جو پابندیاں پہلے تھوڑی نرمی امریکہ کی طرف سے بھارت کو ملتی تھی, اب وہ نہیں مل رہی. ایک تو بھارت کو تیار کیا جا رہا تھا یورپی ممالک کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف, کہ یار ایک بڑا ملک ہے, چین جتنی آبادی ہے, ان کو اٹھائیں گے تو یہ چین کا مقابلہ کر پائیں گے. مگر پاکستان نے جو مئی 2025 میں چند گھنٹوں میں جو انڈیا کا خواب تھا کہ ہم اس جنگ کو آگے لے کے جائیں گے, پاکستان نے چند گھنٹوں کے اندر وہ جنگ ان کی فضائیہ کو بٹھا دیا. BVR میزائل ادھر سے فائر کیے گئے اور وہاں پہ جو نقصان ان کو اٹھانا پڑا, تو وہ چودراہٹ ان کی اس ایشیا سے جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور وہ یورپ نے بھی دیکھا اور امریکہ نے بھی دیکھا. اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی آنکھیں جو ہیں وہ پھیر لی ہیں اور بھارت کو تنہا چھوڑ دیا. بھارت اس ٹائم پہ تنہائی کا شکار ہے, اس لیے اس کی زیادہ کوشش یہی تھی. متحدہ عرب امارات کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تھوڑے کشیدگی وہاں پہ ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات تھوڑے وہاں پہ بھی تھوڑا انبن ہوا ہے. جب یمن کے معاملات میں 24 گھنٹے ان کو دیے گئے تو پاکستان نے فوری طور پہ سعودی عرب کو جو اس سے دفاعی معاہدہ کیا تھا تو اس کو سپورٹ کیا تھا. مگر پھر بھی متحدہ عرب امارات دفاعی معاہدے کے لیے بھارت کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا, مگر اپنی خطے میں ان کی تنہائی اپنی دیکھتے ہوئے ان کو یہ معاہدہ بھی کرنا پڑا کہ یار $200 ارب کی تجارت ہوگی تو ساتھ یہ معاہدہ بھی کر دیں. تو روس ناظرین اس ٹائم پہ کافی مدد کر رہا ہے, چین کافی مدد کر رہا ہے. ہائپرسونک میزائل ناظرین اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ایران جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایران کی جنگ دیکھی ہے جون 2025 میں, جو پہلے ہفتے اس نے کافی مار کھائی اور آخری 4 دنوں میں جو انہوں نے چپیڑیں ماری, جو انہوں نے بیلسٹک میزائل فائر کیے, جو ہائپرسونک فائر کیے, اس نے ناظرین دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. یہ جنگ بھی کہا جا رہا ہے جو بالکل جنگ ہونے کے قریب تھی اور ایران کا تختہ پلٹا جا رہا تھا. اس ٹائم پہ بھی اسرائیل نے, سعودی عرب نے, پاکستان نے, ان ممالک, اسرائیل نے خود ہی کہا کہ حملے نہ کرے ورنہ ہم پہ جو ہے وہ حملے ہو جائیں گے, اور پچھلی بار بھی ہم نے کافی نقصان جھیلا تھا. مگر اس ٹائم پہ جو خبریں مل رہی ہیں, اور پاکستان نے بھی کچھ اشارے دیے تھے کہ ہائپرسونک میزائل 14-15 میچ جو ہے آواز کی رفتار سے تیز جو ہے وہ ان کے پاس ہے, تو اس سے وہ تباہی مچا سکتے ہیں. اور اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے,
ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی. پچھلی بار بھی تھاٹ سسٹم جو دنیا کا سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم ہے، ایرو 3 ایرو سسٹم، آئرن ڈوم، یہ ایران نے جو ہے وہ توڑ دیے تھے. وہ جو کہا جا رہا تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ چادر جو ہے یہ پورے آسمان پہ اسرائیل نے بچھائی ہے، اس کو ایران نے توڑ دیا تھا. اب روس مدد کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے چین، پاکستان، کوشش ہو رہی ہے کہ ایران میں یہ موجودہ رجیم کسی بھی طور پہ چینج نہ ہو. امریکہ نے طریقہ بھی بدل دیا ہے، روس اپنی طرف سے مدد کر رہا ہے. ایسے ہتھیار دیے جا رہے ہیں کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ چین نہیں چاہے گا کہ وینزویلا کے جانے کے بعد جہاں $100 ارب چائنا نے لگائے تھے کہ اب ایران بھی چلا جائے، اور کسی بھی طور پہ چین نہیں چاہے گا. تو چین خفیہ مدد کر رہا ہے، روس بھی خفیہ مدد کر رہا ہے، مگر چونکہ روس یوکرین میں لگا ہوا ہے، وہ یوکرین سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا 4-5 سال میں، تو یہاں پہ ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں. مگر چین مکمل طور پہ سپورٹ دے رہا ہے اور ایسے ہتھیار دے رہا ہے جو ہم نے دیکھا بھی کہ مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں ناظرین چین کا بڑا اہم رول تھا. کہ چین نے جو فوجی جیمر تھے، جو ایسے سیٹلائٹ جو ایلن مسک کے تھے، اس کو جیم کرنا کوئی اتنا آسان تھا نہیں. اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا جو تھا اس کو جیم کیا گیا پہلی بار، وہ بھی چین کے جیمر کی فوجی جیمر جو تھے اس کے باعث. چین کے سیٹلائٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، طاقتور ہیں. اسی وجہ سے کوشش کی گئی کہ ایران کو، ان مظاہرین کو کنٹرول کیا جا سکے، اور چین نے وہ مدد فراہم کی. اس لیے چین مزید چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی ہر طریقے سے مدد کی جائے تاکہ آگے اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہاں پہ رجیم چینج نہ کرے. ناظرین، امریکہ کی جانب سے نشانہ بننے کا خطرہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ سپریم لیڈر کو تو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس لیے ان کو روپوش کرا دیا گیا ہے. ابھی یہ دوسرے وار سے بچ نکلے ہیں، تو اب ان کو لگتا ہے کہ اگر رجیم چینج بھی نہیں ہوتی، ان کے سپریم لیڈر جو ہیں، جو 37 سال سے اقتدار میں ہیں، آیت اللہ علی خامنائی، اس کو جو ہے وہ ہٹ کیا جائے، اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور یہ خواہش بھی کسی کی ہے ناظرین. سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اس ٹائم پہ چاہ رہا ہے اگر یہ سامنے سے ہٹ گیا تو باقی اتنا مسئلہ نہیں رہے گا. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ حساس جو ان کے ادارے ہیں ان کو روپوش کرا دیا گیا ہے تاکہ انہیں قتل نہ کیا جا سکے. مزید خبریں ناظرین آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.